बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस महफ़िल के हमरा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल करीम सालिक साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बज़्म में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है। लिहाजा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आपका और शारजा मीडिया का शुक्रिया, उन्होंने दावत दी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब्बी। नाज़रीन, ये इंसान ये बहुत ही कमज़ोर व नातवा मखलूक है। इसे दोनों जहानों में अपने खालिक व मालिक की तरफ से मदद व नुसरत और रहनुमाई की शदीद ज़रूरत है और बड़ी मुहताजी है। जबकि इस ताल्लुक़ से हमें कुरान व हदीस में ये ख़बर दी गई है कि इंसान के लिए दुनिया की ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, या फिर इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, तो इन मराहिल को बख़ैर व खूबी और आफ़ियत व सलामती के साथ तय करने की खातिर इंसान को ये बात बताई गई है कि कुछ अमाल ऐसे हैं कि आज अगर हम उन अमाल का इह्तिमाम करेंगे तो ये अमाल इंशाअल्लाह हमारे लिए दोनों जहानों में नूर बन जाएंगे और रोशनी बन जाएंगे। और यूँ इस रोशनी में ताकि हम दुरुस्त रास्ते को देख सकें बखूबी, फिर इस दुरुस्त रास्ते पर हम गामज़न हो सकें, और यह कि दोनों जहानों में हम भटकने से महफूज व मअमून रह सकें। चुनांचे आज की इस नशिस्त में हमारा यही मौज़ूअ गुफ्तगू है कि वो अमाल जो इंसान के लिए दोनों जहानों में नूर यानी रोशनी बन जाएंगे। तो आइए इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई हासिल की जाए मेहमान की ज़बानी। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा, कुरान व हदीस की तालीमात की रूह से वो अमाल जो इंसान के लिए इंशाअल्लाह दोनों जहानों में नूर बन जाएंगे, रोशनी बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनात यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिअू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। जैसे आपने इरशाद फरमाया कि इंसान चूँकि कमज़ोर है और अल्लाह की मदद और ताउन और उसके फ़ज़ल व करम के बग़ैर इंसान कुछ भी नहीं है। सही। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये दर्स दिया है कि हर नमाज में इंसान ये अपनी हर रकत में, हर नमाज में ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर कारबंद रख। यानी एक मोमिन का होना काफ़ी नहीं है, एक मुसलमान का होना काफ़ी नहीं है,
بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے مدد حاصل کرتے رہیں۔ جی، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ایک روشنی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ روشنی مومن کے ساتھ قیامت کے دن بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ جی، ماشاء اور مختلف مواقع پر جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ روشنی اس کو رہنمائی، اس کو راستہ دکھانے کا کام بنتا ہے، سبب بن جاتی ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ حدید کی، اللہ رب العزت خود فرما رہے، دیکھیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، جی، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، تو وہ ایک روشنی اور ایک نور کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ و ایمان اور ان کے یہ اعمال صالحہ، یہ روشنی، ان کے نور دنیا میں اور آخرت میں۔ اب خاص طور پر چونکہ قیامت کا وقت بڑا کٹھن وقت ہے، جی، اس کا اللہ رب العزت فرما رہے، جس دن تو دیکھے گا کہ اہل ایمان مومن مرد و مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کی روشنی آگے آگے ہوگی، دوڑ رہی ہوگی روشنی صحیح، ان کے آگے، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف، جی، بشراکم اليوم، کہنے والا کہے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا اللہ کے فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں گے، بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کس کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنات کا، ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور ساتھ میں فرمائے خالدین فیہا، اس میں ہمیش اور ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں ایک مسلمان، ایک مومن زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام سے خوش ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کے عذاب اور عقاب سے بچیں۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں جنت ہے، نعمتیں ہیں، اور مومن یہ سمجھتا ہے اللہ کی ناراضگی میں اور اللہ کے عذاب و عقاب میں جو ہے وہ اس کے لیے اس کا مقام سزا ہے، دوزخ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سورۃ الحدید کی یہ آیت بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، واللہ غفور جی، رحیم۔ تو نور کے حصول کے لیے یہاں بھی ایک طریقہ بتایا گیا۔ یہاں بھی طریقہ بتایا گیا، اکثر مفسرین کے نزدیک یا ایہا الذین آمنوا سے مراد اہل کتاب ہے، بالعموم ان آیت کا جو مقام ہے۔ اہل کتاب کو کہا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو حضرت عیسیٰ پر، تم لوگ ایمان لائے ہو حضرت موسیٰ پر، اب اللہ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر تم مومن تھے موسیٰ اور عیسیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، تو نور رحمت کے 2 حصے تمہیں حاصل ہوں گے، جی، 2 گنا، دوگنا حاصل ہوں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور پھر اللہ اس ایمان اور تقوی اور رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں ایک نور اور ایک روشنی عطا کی جائے گی جس پر تم چلو گے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا یغفر لکم، اور تمہارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے نور کا وعدہ فرمایا ہے، تو جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ تو گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں طریقہ یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان رکھے، جی، اور یہ کہ تقوی اور خوف خدا اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے۔ بالکل۔ تو اگر یہ طریقہ اپنائے گا انسان تو اسے اللہ کی طرف سے دونوں جہانوں میں نور، روشنی نصیب ہوگی، تاکہ وہ دنیا کا سفر بھی اور آخرت کے مراحل بھی بالکل بخیر و عافیت طے ابھی کرنے اگر کے آپ قابل ہو سکے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ تھوڑا سا اگر مختصر ہم بیان کریں تو قیامت ہی کے دن منافقین
اہل ایمان سے قیامت کے دن کہیں گے کہ اہل ایمان ذرا پیچھے دیکھو، ہماری طرف بھی دیکھو، ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دو، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ جی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، نقتبس من نورکم، یہ جو تمہیں نور، تمہیں روشنی نصیب ہے جس میں تم چلے جا رہے ہو، جی بالکل، اس سے تھوڑا سا یہ نور ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی تھوڑا سا راستہ نظر آ جائے۔ صحیح ہے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ نور مومن کے چہرے پر ہوگی، روشنی ہوگی، جس سے آگے جو اس کا راستہ ہے بالکل روشن ہوگا۔ اس لیے یہ منافقین کہیں گے ذرا پیچھے ہماری طرف بھی مڑ کے دیکھو تاکہ تمہارے نور سے نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ نور حاصل نور تم سے حاصل کریں۔ بھائی تمہارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے یہ منافقین، تو حضور کے زمانے میں بھی خاص طور پر جی جی صحابہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، بے شک، تو اس لیے قیامت کے دن یہ کہیں گے، تو یہ مومن کہیں گے بھائی نہیں یہ روشنی تمہارے لیے نہیں، تم ایسا کرو واپس دنیا میں جاؤ، کچھ روشنی کا بندوبست کرو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روشنی کا بندوبست ہم نے دنیا میں ہی کرنی ہے جی۔ آخرت کے لیے۔ جی، اور یہ جو حدیث ہے اس سلسلے میں اول زمرۃ تدخل الجنہ، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیسا نور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہر شخص پلسرات سے گزرے گا، جی، ادق من الشعر، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، صحیح، بہت ہی باریک۔ کوئی شخص اس پلسرات سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جی، سورہ کریم میں طٰہٰ میں بھی ہے میرے خیال میں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس سورہ کے مریم جی میں، اس پر جب تک تم چلو گے نہیں تو داخل نہیں ہو سکتے، یعنی اس کا ہر شخص کا پلسرات سے گزرنا ضروری اور لازمی ہے، اور پلسرات کے لیے بھی روشنی چاہیے، بالکل، اور تو مومن کے پاس تو وہ روشنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی ضوء القمر لیلۃ البدر، علی صورت القمر، علی صورت القمر۔ جی، جی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14 کی چاند کی طرح داخل ہوگا، جی، چمکتا دمکتا دوڑیں گے اس کے اوپر، سبحان اللہ، اس کے اوپر دوڑیں گے۔ شاید یہ لوگ تو وہ ہوں گے جو اللہ کے مقربین ہوں گے، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں ذکر فرمایا، جی، اس کے اوپر دوڑیں گے یعنی پلسرات، پلسرات کے اوپر، یعنی اس پر روشنی کی طرح گزر جائیں گے، شاید کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کس طرح گزر گئے وہاں سے۔ سبحان اللہ، جی، اور وہ بالکل 14 کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے وہ خود جو ہے۔ جی، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقرب ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ تو انبیاء علیہم السلام کا ہے، صحیح ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ اللہ کے دوسرے مقرب بھی اس میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذین علی آثارہم کاحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ، جی، فرمایا پھر اس کے بعد دوسرا گروہ، دوسرے جو اہل ایمان ہیں وہاں سے اس طرح گزریں گے جیسے آسمان کے روشن تارے ہیں، صحیح، روشنی میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح وہ وہاں سے گزریں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل گویا ایک آدمی کے دل کی طرح ہے، یعنی اس میں کوئی غل غش کوئی، اور ساتھ میں فرمایا لا تباغض بینہم ولا تحاسد، اس میں نہ کوئی بغض ہے نہ کوئی حسد ہے، جی، یعنی آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و کینہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں، جس کا قرآن کریم میں فرمایا قلب سلیم۔ صحیح ہے، سبحان اللہ، جی، قلب اللہ بقلب بقلب سلیم، قلب سلیم یعنی جس کے دل صاف ہوگا اور ساتھ میں ایمان بھی ہوگا صرف۔ جی، جی، صحیح، تو یہ تو کچھ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ نور ہوگا، اللہ کی طرف سے نور عطا کیا جائے گا چند اعمال کے اہتمام کی بدولت۔ جی بالکل۔ تو اب وہ کون سے اعمال ہیں تو اس بارے میں ہم وقفے کے بعد آپ سے سنیں گے۔ جی بہتر انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ اعمال جو انسان کے لیے نور بن جائیں گے، روشنی بن جائیں گے، کیا ہے وہ اعمال؟ جی،
بہت سے اعمال ہے الحمدللہ. ایک تو ہم ذکر کر چکے، خود ایمان ایک نور بن جائیں گے. جی. اور اللہ پر ایمان لانا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ خود روشنی ہے. جی. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مبارک اس امت کو عطا فرمائے ہیں، جی. جو ایک نور ہے. خود قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن کی تعریف یہ فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. جی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح نازل فرمائی، من امرنا، ہمارے حکم سے. صحیح. روح، اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے قرآن کی صورت میں یا قرآن کی تشریح کی صورت میں، اس کو اللہ نے روح سے تعبیر فرمایا. جی. وہ گویا ایسے ہیں جیسے کسی بے جان میں جان ڈال دی جائے. صحیح. زندگی ہے. زندگی ہے. صحیح. تو اسی لیے قرآن کریم میں دیکھیں بارہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے زندہ ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ گویا بے جان ہیں. اومن کان میتا فاحییہ. سبحان اللہ. دیکھیے اب دیکھیے گویا ایک ایمان والا وہ زندہ ہے جی. اور زندہ رہے گا. وہ زندہ اس لیے ہے کہ جس مقصد کی خاطر زندگی عطا کی گئی ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے. پورا کر رہا ہے، بالکل. یعنی اللہ کی عبادت و بندگی. تو گویا دیکھیے دین کی اور جو اس مقصد سے غافل ہے گویا کہ وہ زندہ نہیں ہے. زندہ نہیں، بالکل. زندہ لاش ہے. بالکل. چلتا پھرتا ہے، لیکن جو روح ہے جس مقصد کے لیے اسے اللہ کی طرف سے زندگی جیسی اہم ترین نعمت سے نواز رکھا ہے اللہ نے، تو جب وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر رہا، اس سے غفلت میں مبتلا ہے، تو گویا وہ مردہ ہے، بے جان ہے، چلتی پھرتی بے مقصد اس کی زندگی ہے. اس لیے وہ گویا اسی لیے وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. جی. پھر اللہ رب قرآن کے لیے یہاں اس آیت میں اللہ کی طرف سے روح کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی یہ قرآن یہ زندگی کا سامان ہے. بالکل. اصل زندگی وہی ہے جو روحانی، جو باطنی، جو اندرونی زندگی ہے. جی بالکل. جو دل کی زندگی. بالکل. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کتاب کے آنے سے پہلے یا اس وحی کے آنے سے پہلے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ، اس کتاب کو یا اس وحی کو، اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے نور اور روشنی بنا دیا ہے، جس کے ذریعے ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے. یہ نور ہے. تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اس میں غور و فکر ہو، تأمل و تدبر ہو، پھر اس کی تعلیمات پر عمل کی مخلصانہ کوشش بھی ہمیشہ جاری و ساری رہا کرے. جتنا قرآن کو سمجھیں گے، جتنا قرآن پر عمل کریں گے، اس میں روشنی زیادہ پیدا ہوگی، نور زیادہ ہوگا. بالکل. جی. اسی طرح مزید اس سلسلے میں کوئی حدیث دیکھیے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہاں ذکر فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، ہدایت اور روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا تم سب اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور تھامو اور اس پر عمل کرو. اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. حقیقت میں وہی روشنی ہے. اور ایک حدیث ایسی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، میں امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن چمک رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اسلام کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. جی. اور قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. جی بالکل. کہ ہم نے یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ظلمتوں سے، اندھیروں سے نور کی طرف لے جا سکیں. بالکل. تو یہ قرآن خود بھی نور ہے اور نور کی طرف راستہ دکھانے والی کتاب ہے یہ قرآن. تو قرآن کریم عموماً جو ہے یہ مکمل شروع سے آخر تک نور ہی نور ہے. بلا شک. جو کوئی اسے پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا،
اسے نور نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور بالخصوص قرآن کریم کی چند صورتیں، مثلا سورہ کہف کے بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ جی، سورہ کہف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اضاء لہ بین الجمعتین، فرمایا اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک ایسی روشنی پیدا فرماتے ہیں، وہ روشنی دونوں جمعوں کے درمیان باقی رہتا ہے، یعنی اگلے جمعے تک اس کی روشنی اس میں برقرار، اس کے دل میں نور رہے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف تو سے سورہ کہف کی تلاوت کی جانی چاہیے ہر جمعے کے ہر جمعے کو۔ جی سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے جو آخری آیات ہیں جی ان کی بھی بڑی فضیلت اور بہت نور فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ جی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ایسی موجود ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف فرما تھے، اوپر سے ایک آواز آئی تو حضرت جبریل نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا جی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم۔ جی، جبریل کہنے لگے آج ایک آسمان کا دروازہ ایسا ہے جو پہلی بار کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ جی، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم۔ جی، فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے اور وہ فرشتہ پہلی بار زمین پر نازل ہو رہا ہے، صحیح، اتر رہا ہے، اور وہ فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم، اتنے میں وہ فرشتہ آ کے سلام کیا، جی، اور وہ فرشتہ کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، فرمایا خوش ہو جائیے کہ دو روشنیاں، دو نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، ایسی روشنی، ایسا نور آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ صحیح، وہ کیا ہے؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، جی، فرمایا وہ فاتحۃ الکتاب ہے اور سورہ بقرہ کے آخری آیات ہے۔ جی، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، سبحان کوئی شخص اس کی تلاوت نہیں کرتا، کوئی حرف اس میں سے پڑھتا نہیں، مگر اللہ اس کی مانگ کو، اس کے طلب کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ جی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جی ہاں، تو یہ سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آمن الرسول سے لے کر پھر آگے جہاں بالکل دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، بالکل آخری آیات میں جینا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا جی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اسی کے بارے میں اسی کے دعائیں ہیں، جو دعا، جو لفظ، جو آیت جب پڑھے گا کوئی انسان اسی وقت اسے وہ چیز عطا کی جائے گی۔ بالکل، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑے نور کا سبب ہے ان آیات کی تلاوت کرتے رہنا۔ بالکل، یہ کچھ گفتگو ہو گئی قرآن کریم کے بارے میں عموماً اور پھر چند صورتوں کے بارے میں خصوصاً۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح ایک چیز ہے جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ مومن کے لیے دونوں جہانوں میں نور بن جائے گی، اور وہ ہے وضو۔ وضو، اس بارے میں فرمائیے۔ وضو، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ سے آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں، جی، میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، جی، میرے ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ جی، یعنی بعد میں آنے والے مسلمان جس کو آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے، جو عہد نبوی کے بعد۔ جی جی، صحیح ہے۔ تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پہچانوں گا من آثار الوضوء، جی، سبحان اللہ،
وضو کی نشانیوں سے ان کے چہرے اور ان کے پاؤں روشن اور چمک رہے ہوں گے جی تو میں اس روشنی سے میں اپنی امت کے ان لوگوں کو پہچانوں گا جو دنیا میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ جی غرن محجلین، غرم محجلین، جی یعنی عرب معاشرے میں گھوڑے یا گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی مرغوب اور محبوب ترین پسندیدہ ترین چیز تصور کی جاتی تھی۔ پھر گھوڑوں میں بھی وہ گھوڑا کہ جس کی پیشانی اور جس کے پاؤں جو ہیں سفید ہوں، وہ سفید ہوں، کہ تمام جسم کا رنگ کچھ اور ہے لیکن پیشانی جی اور پاؤں جو ہیں وہ سفید ہیں۔ تو بہت سے گھوڑے ہوں لیکن ایسا گھوڑا ان کے درمیان کہ جس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں تو وہ بسہولت پہچانا جاتا تھا، اس پر نگاہ پڑتی تھی۔ تو قیامت کے دن جو اتنے بے شمار انسان ہوں گے، تمام انسانی آبادی جہاں یکجا ہوگی، تو ان میں وہ لوگ جن کے چہرے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، اور وضو، دنیا میں انسان وضو کے دوران جن اعضاء کو دھویا کرتا ہے، جو اعضاء وضو ہیں، بالکل چہرہ ہے، بازو ہے، پاؤں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وضو کی بدولت یہ اعضاء قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بالکل بالکل اور یوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمک کی وجہ سے، اسی نور کی وجہ سے اپنی امت کو پہچانیں گے، پھر انہیں بلائیں گے، جی جی پھر انہیں اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی بھی پلائیں گے۔ تو اگر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری یہ تمنا ہو کہ ہمیں قیامت کے دن صلاح و فلاح اور نجات نصیب ہو، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، شفاعت نصیب ہو، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو، بالکل وہ پانی کہ من شرب منہ لا یظمأ بعدہ ابدا، ایک بار جس نے وہ پی لیا وہ کبھی پیاس اسے نہیں ستائے گی۔ یعنی میدان محشر میں سب پیاسے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جنت میں جنتی جو پانی پیا کریں گے تو اس وجہ سے نہیں کہ انہیں پیاس لگ رہی ہے، جی جی پیاس کا معاملہ اس دن ختم ہو گیا جب جنت میں داخلے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی جب نصیب ہو گیا، جی پیاس کا معاملہ اس کے بعد نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ بالکل جنت میں جو جنتی پانی پئیں گے وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں، پیاس تو لگے گی نہیں، بلکہ وہ پانی پئیں گے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل بالکل تو یوں آج اگر ہماری یہ خواہش ہو کہ ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہو سکے تو ہمیں پابندی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اور وضو سنت مطہرہ کے مطابق، اور جی بالکل، اسباغ الوضو کا ذکر آتا ہے کہ اچھی وضو طرح تمام صحیح اعضاء طریقے تک سے پانی پہنچایا جائے بالکل تاکہ ہمارے یہ اعضاء وضو قیامت کے دن خوب روشن ہوں، چمک رہے ہوں، ہمارے لیے نور کا سبب بن جائے۔ یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھی ہے، بالکل کل یہ موقع ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، بالکل بالکل اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ انسان وضو کر لے۔ دیکھیے صرف وضو ہی تو نہیں کرے گا انسان، اس کے بعد تو نماز بھی پڑھے گا۔ جی نماز خود نور ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا والصلاۃ نور، جی ہاں نماز تو نور ہی نور ہے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا جی بالکل ونجاتا من النار یوم القیامہ، جو کہ نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے آخرت میں نور بن جائے گی، حجت اور دلیل بن جائے گی، اور یہ کہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ بلا شک تو نمازوں میں بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز اور نور، اللہ اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیے جی، عشاء تمام نماز تو ویسے اہمیت کے حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو نور نصیب ہوگا، جی لیکن ان میں سے بھی خاص طور پر نماز عشاء اور نماز فجر۔ جی ہاں، تو بالخصوص یہ جو فجر اور عشاء کی نماز ہے، اس کا جو نور اور روشنی کے ساتھ خاص تعلق ہے اور خاص خوشخبری سے نوازا گیا ہے، تو وقفے کے بعد آپ کی زبانی سنیں گے مفصل۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نماز انسان کے لیے نور ہی نور ہے، دونوں جہانوں میں،
دنیا کی زندگی میں بھی اس کے دل میں نور، روشنی، ایک مسرت، ایک راحت، ایک فرحت کے عجیب و غریب جذبات، ایک سکون و اطمینان نمازی کے دل میں۔ بلا شک پھر آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی یہ نماز انسان کے لیے نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی۔ بالخصوص وہ لوگ جو کہ اندھیروں میں مسجد کی جانب آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں زندگی بھر، بلا شک کہ عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا ہے، بالکل گلی کوچوں میں فجر کی نماز کے وقت بھی اندھیرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل مصنوعی روشنی کا انتظام کیا گیا، بلا شک ترقی کا زمانہ ہے، لیکن وہ اصل خوشخبری آج بھی برقرار ہے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خاص خوشخبری عنایت فرمائی ہے جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز کے لیے زیادہ اہتمام سے جاتے ہیں۔ جی صحیح اب بات یہ تھی کہ اس وقت کے جو سست لوگ یا منافقین جو ہے خاص طور پر فجر اور عشاء میں سستی کرتے تھے، جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا کثرت سے اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے خوشخبری دیجیے کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور، مکمل روشنی عنایت کی جائے گی۔ جی تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری فرمائی جو اندھیروں میں مسجد کی طرف کثرت سے چلتے ہیں، کثرت سے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے الجزاء من جنس العمل، بالکل جیسا کام کرے گا انسان ویسا ہی صلہ اور بدلہ پائے گا۔ تو جو اندھیرے میں چلتے ہیں مسجد کی جانب، جی بالکل اندھیرے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، تو اندھیرے کے عوض اس کے الٹ اس کا عکس ہے روشنی۔ روشنی ہے، بالکل دنیا میں انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اندھیرے میں مسجد کی جانب آمد و رفت کے سلسلے کو جاری رکھا، بلا شک۔ تو اس کی بدولت اندھیرے کی بجائے انہیں آخرت میں روشنی عطا کی جائے۔ دیکھیے جی، آج کل جیسے آپ نے فرمایا اب تو روشنی ہے، شہروں میں الحمدللہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ جی ایسے بھی جگہ ہیں، ایسی بھی جگہ ہیں جہاں روشنی بالکل نہیں ہے، راستہ کوئی صحیح نہیں ہے، ٹھوکریں لگتی ہے، لوگ مشکل طریقے سے آتے ہیں، اور خطرات بھی موجود ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو یا دشمن ہر چور قسم کے۔ ڈاکو۔ تو اسی لیے اللہ کی اور نبی، اگر روشنی ہے آج کسی جگہ، شہر میں کوئی رہتا ہے، جی جی خوب روشن گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، بالکل لیکن یہ خوشخبری برقرار ہے، اس میں کوئی یہ روشنی مصنوعی مصنوعی ہے، بلا شک بلا شک۔ تو ویسے بھی دیکھیں، آپ کو معلوم ہے عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا وہ آدھی رات عبادت کرتا ہے، جی اسی طرح کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو گویا پوری رات عبادت کرتا ہے۔ تو یہ گویا پوری روشنی ہی روشنی ہے اللہ کی طرف سے۔ جی یہ کچھ گفتگو ہو گئی نماز کے بارے میں، اور بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز کے ان کی پابندی جو ہے وہ انسان کے لیے انشاءاللہ نور اور روشنی کا سبب انشاءاللہ بالکل۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے دعا، بالکل یہ بھی نور ہے، اس بارے میں فرمائیے۔ دعا دیکھیے جی، ایک تو پکار ہے، ایک تو آپ دیکھ لیجئے خود نماز ایک دعا ہے، صحیح، سجود رکوع سب میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو، گر گرا کر پکارو، صحیح، اور چپکے چپکے پکارو۔ جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، انت نور السماوات والارض، تو ہے روشنی آسمانوں اور زمین کی، جی تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، اللہ ہی نور ہے آسمانوں زمین کو، اسی کے نور سے اللہ نے منور رکھا ہوا ہے۔ جی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طرف چل پڑتے، مسجد کی طرف چل پڑتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، اور یہ بھی فرماتے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں روشنی پیدا فرما، جی وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں روشنی پیدا فرما دے، وفی سمعی نورا، اور میری کانوں میں روشنی پیدا فرما دے، وعن یمینی نورا، اور میری دائیں طرف روشن کر دے، وعن یساری نورا، اور میرے بائیں طرف روشن کر دے، وفوقی نورا، اور اوپر سے آپ مجھ پر
روشنی نور عطا فرما دے، و تحتی نورا، اور نیچے سے بھی اللہ ہمیں منور فرما دے، و امامی نورا، آگے سے بھی نور اور روشنی پیدا فرما دے، و خلفی نورا، اور پیچھے سے بھی مجھے منور فرما دے، وعظم لی نورا، اللہ تو اس نور کو میرے لیے بڑھا دے۔ جی، یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا انسان کے لیے خود، یعنی اگر انسان اللہ سے ہمیشہ دعا و مناجات اور فریاد اور آہ و زاری کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا کرے پابندی کے ساتھ، بلا شک دعا خود انسان کے لیے باعث نور ہے۔ پھر مزید یہ کہ انسان کو اللہ سے اپنے لیے نور کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے دونوں جہانوں میں نور عطا فرما۔ اس سے دونوں باتیں سمجھ میں آئیں، دعا خود باعث نور ہے، بالکل، مزید یہ کہ اپنے لیے نور کی دعا بھی کرتا رہا کرے انسان، اللہ سے مانگتا رہے نور۔ بلکہ دنیا آخرت دونوں میں اللہ کی نور کی چونکہ ہم محتاجی ہے، ہمیں نور کی ضرورت ہے، ہدایت بھی نور ہے، بے شک، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ایک لحاظ سے نور ہے، بے شک، تو ان کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ دعا کے بعد ایک بات یہ کہ خیر و خوبی کے اور اچھے اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، بالخصوص ایسے کام کہ جس میں دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کا پہلو پایا جاتا ہو، بلا شک، غریب کی مدد کی، ضرورت مند کے ساتھ تعاون کرنا، والدین کی خدمت و خبر گیری، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، خوش اخلاقی، یہ سب چیزیں بھی گویا نور کا سبب ہے انسان۔ دیکھیے انسان اپنے لیے تو سب کچھ کرتا ہے نا، جی، دوسروں کے لیے کچھ کریں جی، تو یہ باعث نور ہے حقیقت میں۔ صحیح ہے، کسی کے لیے بھلائی کریں، کسی کے کھانے کا انتظام کریں، کسی مشکل کو حل کریں، کسی کے رہنمائی کریں، یہ سب انسان کے لیے منابر نور ہے حقیقت میں۔ جی، جیسا کسی کا کہنا ہے کہ ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ، تو اس بارے میں فرمائیے۔ بلا شک انسان، دیکھیے جتنے بھی انسان جو ہے نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اس سے اس کے چہرے منور ہوتے ہیں، اس کے دل منور ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو ایک امر فارق ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ وہ امر فارق کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، بالکل، فرقان عطا فرمائے گا۔ وہ فرقان کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، اس کے دل میں جس کی بدولت انہیں خیر اور شر، حق و باطل، درست اور غلط کے درمیان تمیز کے لیے انہیں قدرت و صلاحیت اور روشنی نصیب ہو گئی۔ بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح۔ جی، اب وہ جب وہ نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، وہ روشنی جب انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو دل کھل جاتا ہے اور ہر بھلائی کو طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں وما علامت ذالک یا رسول اللہ، جی، کیسے پتہ چلے گا ہمارے دل میں روشنی آ گئی، ہمارا دل منور ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ، رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ نور تمہارے دل میں داخل ہو جائے تو تمہارا دل آخرت کی طرف لپکے گا، آخرت کی طرف دوڑے گا، وہ کام کریں گے جو آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ اور والتجافی عن دار الخلود، اور تمہارا دل جو ہے اس دنیا سے اچک جائے گا، اٹھ جائے گا، عن دار الغرور، جی ہاں، صحیح ہے، دنیا کی خوبیوں سے، دنیا کی چیزوں سے تمہارا دل اٹھ جائے گا اور آخرت کی طرف لپکے گا، تو سمجھو تمہارے دل میں نور پیدا ہو گیا ہے، یعنی آخرت کی طرف رغبت اور شوق اور دنیا سے بے رغبتی۔ بلا شک یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں نور ہے، نور ہے، بلا شک۔ اور اگر کوئی آخرت کی طرف سے غافل ہو اور دنیا سے ہی دل لگائے بیٹھا ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے نور سے محروم ہے، وہ اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں، وہ اندھیروں میں ہے، جی، بلا شک۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اسی طرح ایک چیز جو انسان کے لیے انشاءاللہ نور کا سبب بن جائے گی وہ ہے عدل و انصاف۔ بلا شک انسان ہمیشہ سبھی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا کرے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جی، بات کریں تو سچی بات کریں، انصاف سے بات کریں۔ تو یہ انصاف
ہر شخص کو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے معاشرے کا کوئی فرد ہو، چاہے قاضی کوئی جج ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے. ایک باپ کی حیثیت سے اس کو چاہیے تمام بچوں کے ساتھ انصاف کرے. معاشرے کے فرد کے حساب سے اس کو چاہے معاشرے کے تمام افراد جو کسی بھی طریقے سے بھی ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. یعنی انسان ہمیشہ انصاف کی بات کرے اگرچہ اس میں کسی اپنے بالکل قریبی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. سبحان اللہ. اپنا قریبی ہو، بالکل اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. سچ کہیں گے تو شاید کہوں گا تو شاید اسے نقصان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انسان کو حق اور سچ اور انصاف پر مبنی بات ہی کہنی چاہیے. ہمیشہ یہ چیز انسان کے لیے نور کا سبب بن جائے گی. بلا شک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، فرمایا جو لوگ انصاف سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی انصاف پر ان کے تمام عمل، تمام کام کاربند رہتے ہیں، فرمایا وہ نور کے محرابوں میں ہوں گے، نور کے محلات میں ہوں گے. سبحان اللہ. قیامت کے دن نور جنت کے میں ممبروں پر ہوں گے. ممبروں پر ہوں، یعنی ممبر سے مراد یہ ہے جو سب کو نظر آ رہا ہوگا. یہ چمکتے دمکتے شیشے کے گھروں میں رہیں گے. ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. سبحان اللہ. کہ دنیا میں اگر ہم انصاف سے کام لیں گے تو قیامت کا دن اللہ ہمیں ایسا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ جو چمک رہا ہوگا اور سب کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. صحیح. ہمیشہ انسان اسی لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے. مشکل کام انجام جتنا دینے کام پر مشکل ہوگا ثواب بھی بڑی اتنا خوشخبری ہوگی. بڑی خوشخبری ہوگی. بالکل. جیسا قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یعنی کتنا مشکل کام ہے. انصاف کی بات کہو، کتنا مشکل اگرچہ کام خود ہے. تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے اپنوں کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، لیکن جو سچ ہے وہی بات کرنی ہے. جی. اسی طرح آخر میں ایک بات یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپ اس میں محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور. وہ لوگ جو میری خاطر دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر انہیں نور عطا کیا جائے. اللہ اکبر. تو پروگرام کے آخر میں ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اس کے ساتھ اختتامی موقع پر ناظرین کرام تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے دونوں جہانوں میں، دنیا و آخرت میں خاص فضل و کرم سے ہمیں نور، ہمیں روشنی عطا فرمائے. آمین. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.